So these are the contents for today's presentation. We'll start from the introduction, then we'll look at the fundamentals of engineering economics, then we'll see what time value of money is, we'll look into interest, we'll look into simple interest and compound interest, and in the end we'll just look briefly at the methods of analysis in engineering economics. So starting from the introduction, time value of money is central to most engineering economic analysis. For each problem, there are usually many possible alternatives to be deemed for engineering economic analysis. What this basically means is that if you have got any problem, you will have various alternatives as solutions in order to solve that problem. And for those alternatives, what you need to do is you need to do engineering economics analysis. ٹھیک ہے جی. Based upon your solutions, one option must be considered in each analysis. Some situations where engineering economics plays a crucial role are: number one, making a recommendation about whether excavators, dumpers and rollers for a project should be purchased or leased. For example, you are working on a project, so you have to make a recommendation کہ جی whether we should be like you have equipment ٹھیک ہے سائٹ پہ آپ کے پاس ایکسکیویٹرز ہوتے ہیں, ڈمپرز ہوتے ہیں, رولرز ہوتے ہیں, کرینز ہوتی ہیں, and so on and so forth. So whether you need to purchase these items or you need to lease them or rent them, تو کون سے جو ہے آپ کو بہتر پڑے گا. This is one of the situation where you need to do some analysis, and based upon your analysis you decide that which alternative we should go for. Determining the optimal staffing plan for a project execution. What is the optimal staff that I require for a particular project? Selecting the most suitable concrete or asphalt batching plant type for a certain bridge or road construction. Choosing the best structural configuration for a high-rise building, etc. It shows that engineering economy involves technical analysis with emphasis on the economic aspects and has the objective of assisting decisions. Basically یہ کہہ رہے کہ اس سب سے ہمیں یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انجینئرنگ اکانومی میں یو ہیو ٹو ڈو ٹیکنیکل انالیسس فرسٹ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکنیکل انالیسس نہیں کرنا, لیکن جب آپ اپنا ٹیکنیکل انالیسس کر لو تو اس میں آپ نے اپنے اکنامک اسپیکٹس کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. اینڈ بیسڈ اپان دیٹ جو بھی آپ کا مطلب جو پھر آپ اس میں جب اکنامک اسپیکٹ دیکھتے ہو تو اس کی بیسس پہ وہ جو انالیسز آپ کرتے ہو اکنامک اسپیکٹس کو چیک کرنے کے لیے, اس کی بیسس پہ آپ اپنے ڈیسیجنس لیتے ہو پھر کہ یار یہ چیز جو ہے ہمیں بہتر پڑ رہی ہے. An engineer who is unprepared to excel at engineering economy is not properly equipped for his or her job. Thus, economic decision making for engineering projects is basically engineering economics. The decision making involves the fundamental elements of cash flows of money, time and interest rates. One by one ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ یہ کیا ہے, ٹھیک ہے. It answers the following usual impositions from economic perspective. Which engineering projects are worthwhile? Whether a project of improving or installing railway tracks add more into the economy or revenue of a country or organization, or a network of flexible roads. جیسے بھی ریسنٹلی ہماری BRT جو ہے وہ کمپلیٹ ہوئی ہے, ٹھیک. سو ہم نے پہلے جو تھا شروع میں انیشیلی جب یہ پلان کنسیو ہو رہا تھا تو دے ور سینگ کہ وی شوڈ گو فار ریلوے ٹریک ایز ویل, کہ جی ہم پشاور میں جو ریلوے لائن ہے اس پہ ہم کوئی پروجیکٹ شروع کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر نہیں ہو سکا, اور اس کی بجائے کیونکہ اس وقت جو حکومت تھی وہ PMLN کی تھی, سو وہ لوگ پرابیبلی زمین نہیں دے رہے تھے, ٹھیک ہے. لوگ مطلب جو KB گورنمنٹ تھی, PTI کی گورنمنٹ تھی, تو انہوں نے پھر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار ہم لوگ BRT بنائیں گے اور ہم روڈ نیٹ ورک کو یوز کریں گے. تو اب بیسیکلی اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وچ پروجیکٹس آر ورتھ وائل. پہلے جو ہے نا آپ کو اکنامک انالیسز آپ کو یہ چیزیں بتاتے یا اس ڈیسیجن میکنگ میں ہیلپ کرتے ہیں
کہ یار ہمیں BRT بنانی چاہیے یا ہمیں ریلوے نیٹ ورک کی طرف جانا چاہیے. اور اس میں ہم اکنامک اسپیکٹ دیکھتے ہیں کہ کون سا ہمیں بہتر پڑے گا اکانومی یا ریونیو پوائنٹ آف ویو سے ملک کے لیے بھی اور کسی آرگنائزیشن کے لیے بھی جو بھی فار ایگزامپل کنسٹرکشن کر رہی ہے یا وٹ ایور. ٹھیک ہے. دین جب آپ نے یہ کر لیا کہ یار میرے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں, میرے پاس ریلوے ٹریک کا آلٹرنیٹیو بھی ہے اور میرے پاس فلیکسیبل روڈ کا نیٹ ورک بچھانے کا بھی پلان ہے, سو دین یو سے کہ وچ انجینئرنگ پروجیکٹ شوڈ ہیو ہائر پرائیورٹی, کہ مجھے کون سا پروجیکٹ پہلے کرنا چاہیے, اس کی پرائیورٹی کس چیز کی ہائر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بیسڈ اپون یور انالیسز آپ جو ہے ڈیفائن اپنے لیے کرتے ہو اپنی پرائیورٹیز کو. ناؤ ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ فرام انجینئرنگ اکنامکس پوائنٹ آف ویو. ہم بات کریں ڈفرینٹ اکنامک انڈیکیٹرز آر سیٹ اینڈ ایگزامنڈ فار پروجیکٹس ٹو بی پرائیورٹائزڈ لائک IRR internal rate of return, NPV net present value, FV the future value, PV the present value, etc. These are all different methods. ٹھیک ہے. یہ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے بھی. ان کو یوز کر کے یہ اکنامک انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں یا جس کے تھرو آپ اپنے پروجیکٹس کو ایگزامن کرتے ہو, اور پھر جب ایگزامن کر لیتے ہو, انالیسس کر لیتے ہو, اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ یار either I should go for a particular project or I should quit it or I shouldn't do it. ٹھیک ہے. تھرڈ تھنگ از کہ ہاؤ انجینئرنگ پروجیکٹس بی ڈیزائن. انجینئرنگ اکنامکس highlight kick points to decide any surrogacy or modification be inserted in project design to make it more viable کہ what changes you can do in the project کہ وہ project جو ہے زیادہ viable ہو جائے. Money drives your design. Should you use secant piles, sheet piles or tangent piles as retainers or as retaining walls while excavation if all have different costs. اس میں ابھی آپ کو بتا رہے کہ جب آپ ڈیزائن کر رہے ہو تو منی از دا تھنگ دیٹ از بیسیکلی ڈرائیونگ یور ڈیزائن. یو کین یوز سیکنڈ پائلز, یہ ایگزامپل میں نے دی ہے, یو کین یوز شیٹ پائلز اور یو کین یوز ٹینجنٹ پائلز ان آرڈر ٹو ریٹین دا ایکسکیویشن. ٹھیک ہے. بٹ بیسڈ اپون کہ یار مجھے کون سی چیز کتنے میں پڑ رہی ہے, دیٹ از سم تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو انفلوئنس یور ڈیزائن اور انفلوئنس یور سلوشن دیٹ یو ول بی اڈاپٹنگ. ٹھیک ہے. یہ بیسک چیزیں آپ کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے. دین اسٹیپس ان انجینئرنگ اکنامک اسٹڈی. جب آپ انجینئرنگ اکنامک اسٹڈی کرتے ہو تو اس کے بیسک اسٹیپس کیا ہے. The first and the foremost step is that you can see here is problem description or objective statement. First of all, you need to see what your problem actually is. آپ کو مسئلہ کیا آ رہا ہے. جب تک کوئی مسئلہ نہیں آ رہا تو آپ کیوں کوئی کام کرو گے. تو ونس یو نو کہ یار ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے, فار ایگزامپل BRT کے کیس میں ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے, ٹریفک کنجیشن ہے, بہت پرابلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹائم ڈیلیز ہو رہے ہیں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے میں. تو فرسٹ آف آل ڈیفائننگ دا پرابلم از سم تھنگ دیٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ اٹ از آلسو ون آف دا فرسٹ اسٹیپ وین یو آر اسٹارٹنگ یور انجینئرنگ اکنامک اسٹڈی. یو سی وٹ بیسیکلی دا پرابلم از. دین یو گو آؤٹ, یو کلیکٹ دا اویلیبل ڈیٹا. اٹ کین بی فرام ڈپارٹمنٹس, اٹ کین بی بائی سرویز, اٹ کین بی لائک فیلڈ وزٹس, اٹ کین بی لائک ٹیکن بائی یور اون سیلف. آپ خود ریکارڈنگس کرتے ہو, آپ خود ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہو. ٹھیک ہے. یا آپ ڈیسک اسٹڈی کرتے ہو جو آلریڈی ڈپارٹمنٹس کے پاس ڈیٹا ہے. یو ٹیک دیٹ ڈیٹا اینڈ اس کے بیسس پہ آپ دیکھتے ہو کہ یار کیا ہمیں کرنا چاہیے یا کیا پاسبل سلوشنز ہو سکتے ہیں. دوز پاسبل سلوشنز آر بیسیکلی آلٹرنیٹیوز. کہ یار ہم لوگوں کے پاس BRT بھی ایک آپشن ہے, ہم لوگوں کے پاس ریلوے ٹریک بھی ایک آپشن ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے پاس ایک آپشن یہ ہوتا کہ کچھ پوائنٹس ہیں, چوک پوائنٹس ہیں, ہم وہاں پہ انڈر پاسز بنائیں یا اوور ہیڈ بریجز بنا لیں, تو تب شاید ہمارا پرابلم سالو ہو جائے. تو یہ سارے آلٹرنیٹیو ڈیٹا ہے. ہمیں پرابلم پتہ لگا, ہم نے اس کے پرابلم کے لیے ڈیٹا کلیکٹ کیا اور بیسڈ اپان دیٹ ڈیٹا وی گاٹ آلٹرنیٹیوز فار ایز سلوشنز فار آر پرابلم. دین یو اینالائز دیم اینڈ یو ڈیولپ پروسپیکٹیو آؤٹ کمس. آپ صرف پروجیکٹس ڈائریکٹلی ڈیزائن شروع نہیں کر دیتے, آپ اس کے آؤٹ کمز بھی دیکھتے ہو کہ یار کون سے, جب ہم پروجیکٹ کر لیں گے تو اس کے آؤٹ کمز کیا ہوں گے, بینیفٹ ہمیں ہوگا نہیں ہوگا, کیا سچویشن ہوگی. دین یو میجر
آف ورتھ کرائٹیریا. دس از اے کرائٹیریا, ٹھیک ہے. آگے انجینئرنگ اکنامکس میں ہم پڑھ لیں گے. انجینئرنگ اکنامک انالیسس پھر آپ کرتے ہو کہ یار جو پروجیکٹ ہم نے یہاں پہ جو آلٹرنیٹیو سلیکٹ کیے ہیں ان پہ ہم اپنے انالیسس کریں تو ہمارے پاس کیا ریزلٹس آتے ہیں. جب ریزلٹس آ جائیں گے انجینئرنگ اکنامک انالیسس کے بعد دین یو سلیکٹ دا بیسٹ آلٹرنیٹیو, ٹھیک ہے. وٹ ایور از دا بیسٹ آلٹرنیٹیو فرام ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو, فرام اکنامیکل پوائنٹ آف ویو. آج کل جو ہے ہم لوگ انوائرمنٹ کی بھی بات کرتے ہیں, سسٹینیبلٹی کی بھی بات کرتے ہیں, تو بیسڈ اپان ایوری تھنگ جو آپ کا پھر ہوگا بیسٹ آلٹرنیٹیو, دیٹ از وٹ یو ول سلیکٹ. دین یو امپلیمنٹ دیٹ پروجیکٹ. آپ نے سلیکٹ کر لیا, دین یو امپلیمنٹ اٹ. امپلیمنٹ کا مطلب ہے کہ جیسے PRT اب بن گئی, دین آفٹر امپلیمنٹیشن وٹ ویل ڈو از وی ول مانیٹر اٹ. ہم مانیٹر کریں گے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں جی آگ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, بس وہ. سو وٹ از ایکچولی ہیپننگ از کہ یہ پرابلمز آئیں گے, دے نیڈ ٹو بی پراپرلی مانیٹرڈ. اور جب مانیٹر کریں گے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پرابلمس ہیں, نئی پرابلم, جیسے اب آگ لگ رہی ہے بیکاز آف اے ٹیکنیکل پرابلم, ٹھیک ہے. سو نیو پرابلم ہمارے پاس آ گیا, تو پھر ہم اس نیو پرابلم کو ڈسکرائب کریں گے اپنے لیے, اینڈ دین ویل اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ پرابلم فرام دا اسٹارٹ, ٹھیک ہے. دین یو ول ہیو اے پرابلم, then you will again collect data and so on and so forth, and this is a cyclic process which will continue, ٹھیک ہے. I hope کچھ سمجھ آئی ہوگی, ٹھیک. اب انجینئرنگ اکنامکس جو ہے وہ ہر جگہ پہ آپ کو ہر ڈیسیجن میکنگ اسٹیپ پہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جو سیکنڈ اسٹیپ ہے اویلیبل ڈیٹا یا آلٹرنیٹیوز فار سولوشن. سو ہیئر وٹ وی بیسیکلی ڈو از وی ڈو کلاسیکل برین اسٹارمنگ اور نامینل گروپ ٹیکنیک, ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وی یوز دیٹ in order to collect data and alternatives اپنے لیے ڈھونڈنا. آگے ہم چیزیں پڑھیں گے, ٹھیک ہے. then you have مطلب جب when you are developing prospective outcomes, so what you can calculate is basically the expected life. کیش فلوز آپ کو یوز کرو گے, ریونیوز کیا ہیں, کاسٹ کیا ہیں, ٹیکسز کیا ہیں, پروجیکٹ فائنینسنگ مطلب کہاں سے پروجیکٹ فائنینس ہو رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. then you have میجر آف ورتھ کرائٹیریا. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ دا ورتھ آف یور پروجیکٹس, ٹھیک ہے. اب اس میں لکھے پریزنٹ ورتھ, ہم دیکھیں گے یہ ہم انشاءاللہ فیوچر میں پڑھیں گے. کاسٹ بینیفٹ ریشو یا بینیفٹ ٹو کاسٹ ریشو کیا ہوتا ہے, ریٹ آف ریٹرن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کو یوز کر کے آپ اپنے اکنامک انالیسس کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انجینئرنگ اکنامک انالیسس کے بعد یو ہیو نان اکنامک فیکٹرس ویئر یو ڈو دا سینسٹیوٹی انالیسس اینڈ دا رسک انالیسس, ٹھیک ہے. They are not directly linked to the economy, so they are non-economic factors, ٹھیک ہے. And then we have time passes, مطلب with the passage of time what basically you do is you get a new problem, and for that you start new engineering economic study from the start, ٹھیک ہے. اب what is a successful project? A project will be successful if it is feasible from engineering point of view, if it is financially feasible, and if it is socially feasible, it is accepted by the people as well, then we'll call that particular project successful. For example, BRT کی میں اس لیے ایگزامپل دے رہا ہوں کیونکہ آج کل ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. if people are not using BRT, ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ جو پروجیکٹ ہے وہ سوشلی فیزیبل نہیں تھا, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دی. So if it is rejected, it means that your project it is unsuccessful, right? Then a project is successful if the benefits are greater than the costs. The project is the most effective way to achieve those benefits. ایک پروجیکٹ تب سکسیزفل ہوگا کہ جب ہم نے کہا کہ یہی پروجیکٹ جو تھا یہ موسٹ افیکٹو وے ہے in order to achieve the benefits that we want to achieve out of a project. So تب ہم کہیں گے کہ جی یہ پروجیکٹ جو ہے یہ سکسیزفل ہے. The project is built in an efficient and effective manner. No clearly better options. No significant externalities یعنی consequences of an industrial or commercial activity which affect other parties. For example, اس کا مطلب یہ ہے کہ پروجیکٹ آپ کا تب سکسیزفل ہوگا when it has no significant externalities. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسیکوینس جو چیز آپ نے کی ہے اس کا کنسیکوینس آن این انڈسٹریل اور کمرشل ایکٹیویٹی جس سے اور پارٹیز افیکٹ ہوں. اگر اور پارٹیز افیکٹ ہو رہی ہیں اٹ مینز آپ کو پروجیکٹ اتنا جو ہے نا کوئی بہتر پروجیکٹ نہیں تھا. فار ایگزامپل جب BRT بن رہی تھی تو ہمارے جو بزنسز تھے وہ بہت زیادہ اس کی وجہ سے کیا ہوئے تھے, افیکٹ ہوئے تھے, ٹھیک ہے. کیوں افیکٹ ہوئے تھے؟ کیونکہ روڈز مسئلے تھے, ہر جگہ کھدائی ہوئی تھی,
گاڑیوں کے ٹریفک ہوتا تھا, لوگ ایوائڈ کرتے تھے باہر جانا اننیسیسری, یہ شاپنگ واپنگ تو بالکل ہی لوگ ایوائڈ کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے ہمارے بزنسز جو تھے اوور آل افیکٹ ہو گئے. ابھی بھی کرنٹلی اف یو آر گوئنگ آن یونیورسٹی روڈ یو ول بی سینگ کہ جی ڈرینیج ہر وقت یہ لوگ توڑ کے پھر بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یونیورسٹی روڈ پہ. اور اس کے جو ساتھ ہیں بیسیکلی دیر آر اے لاٹ آف شاپس اور دیر آر اے لاٹ آف مطلب ڈفرینٹ جو وہ ہیں آپ کے پاس دکانیں, ٹھیک. تو بیسیکلی اب گاڑی کی پارکنگ کی جگہ نہیں ہے تو پیپل ول اوائڈ اسٹاپنگ ان فرنٹ آف دیئر شاپس یا ادھر سے, تو وہ لوگ وہ جگہ پریفر کریں گے جہاں پہ ان کو پارکنگ فیسلٹی ہو, آرام سے گاڑی کھڑی کر سکیں, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہ ہو. تو جو بزنسز ادھر ہیں وہ بیسیکلی اس کی وجہ سے افیکٹ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, تھے وین بی آر ٹی بن رہی تھی یا ابھی کرنٹلی بھی ہیں جب یہ ڈرینیج سسٹمز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز جو میں نے کرنٹلی نوٹس کی ہے کہ جب اب یہ بی آر ٹی بن گئی ہے تو جو ٹیکسیز ہیں یا جو کریم ہیں تو بہت حد تک ان کا بزنس اس سے افیکٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو فرام سوشل پوائنٹ آف ویو جو ہے نا اس نے مطلب بہتری بہت دی ہے, عام عوام کو تو بہت بینیفٹ ہے اس کا, لیکن ایٹس کچھ نہ کچھ جو ہے اٹ ہیز ایکسٹرنیلٹیز ایز ویل, اٹ ہیز کنسیکوینسز آن ادر پارٹیز ایز ویل, ٹھیک ہے. آئی ہوپ سمجھ آئی گی. The next point is that building this project did not foreclose other even better projects, کہ جب ہم نے یہ پروجیکٹ کیا تو اس کی وجہ سے ہم نے کوئی بہتر یا اس سے کوئی اچھا جو آپشن تھا ہم نے اس کو اگنور نہیں کیا, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم بی آر ٹی بنا رہے ہیں پر ہماری ہیلتھ سفر ہو, ہماری اسکول سفر ہو, ایجوکیشن سفر ہو رہی ہو, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا, سو اٹ مینس کہ آپ کا پروجیکٹ سکسیزفل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو جو اور زیادہ ضروری چیزیں تھیں یو ہیڈ ٹو فورکلوز دوز پروجیکٹس, ٹھیک ہے. اینڈ دے آر ایون بیٹر پروجیکٹس بیکاز دے وڈ ہیو given you a more they would have given you more benefit, ٹھیک ہے. So what is your role as an engineer? Basically what engineers do is engineers propose projects, they design projects, they evaluate projects and then they build projects, right? And while doing that یہ وہی چیز ہے کہ you define the problem, you prescribe solutions. In those solutions you decrease the uncertainty or you decrease the risks, ٹھیک ہے. And going forward you while in this process you decrease complexity, you try to keep things simple, you create more possibilities and this leads to greater need for imagination and leadership. And the next thing is that whatever you do you should have a rational justification for that. And for rational justification what you need is you should have an awareness to local and worldwide practices. آپ کب ایک ریشنل جسٹیفیکیشن یا ایک ریشنل ڈیسیژن لوگے, ٹھیک ڈیسیژن لوگے when you are aware of your local and worldwide practices کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. اگر آپ اپنی وہ کہتے ہیں مینڈک اپنے کنویں میں بیٹھے ہوئے and you are unaware of what is happening around the world, so you will never be able to take rational decisions or ٹھیک ہے provide rational justification for whatever you have proposed. Then based upon that you do investment evaluation. For investment evaluation engineering economics is there to help you out, right? How engineering economics works for you? Let's say there are two alternate water supply systems that are being considered for new Regi model town in Peshawar, right? Plan A ہے ہمارے پاس, it is insisted to deliver water through pipe conduits from nearby overhead water tanks of 3 surrounding places where water seems abundant for next 15 years or people will most likely shift here. This requires an initial investment of 45 million followed by an investment of 15 million at the end of 10th year. The O&M operation and maintenance disbursements or costs will be 9.5 million at the end of each year for 15 years. This proposal gives an yearly benefit of 14 million uniformly for 15 years design life. The salvage value will be 29.8 million. ٹھیک ہے. اچھا کیا ہو رہا ہے سمجھا دوں. Then you have plan B. Plan B says that here some engineers stress on to build an independent network of tube wells because water table seems to be uniform for the next 15 years. This plan urges for an initial investment of 48 million.
but no intermediate investment for the next 15 years. The operation and maintenance disbursements will be 14.1 million at the end of each consecutive year for next 15 years. The benefit will be 15.5 million a year, and the salvage value will be 35 million at the end of 15th year. اب آپ کے پاس دو plans ہیں. You have plan A and plan B, and they are for alternate water supply systems that you need to provide to new Reiki model town in Peshawar. ٹھیک ہے, ریکی ماڈل ٹاؤن ہے, وہاں پہ آپ نے پانی سپلائی کرنا ہے, اینڈ یو ہیو ٹو آلٹرنیٹیوز. اور اب آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کہ یار ہمیں پلان اے لینا چاہیے یا ہمیں پلان بی لینا چاہیے. پلان اے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے پائپس کے تھرو جو ہے وہ پانی سپلائی کرنا ہے, اور کن چیزوں سے, جو نیئر بائی 3 سراؤنڈنگ پلیسز ہیں, ٹھیک ہے, ادھر واٹر ٹینکس ہیں. ٹھیک ہے, واٹر ٹینکس ہم نے دیکھے نا, بڑے بڑے ٹینکس جو اوور دا گراؤنڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہے کہ ان ٹینک سے پانی لا کے ہم ریگی ماڈل ٹاؤن کو سپلائی کریں. یہ ہمارے پاس پلان اے ہے. اب اس کو کرنے کے لیے پائپس کے تھرو ہم سپلائی کریں گے. ٹھیک ہے, اوور ہیڈ ٹینک سے. دس ریکوائرز این انیشیل انویسٹمنٹ آف 45 ملین. کہ انیشیل انویسٹمنٹ اس کام کے لیے آپ کو کتنی چاہیے, 45 ملین. اور اس کے بعد یو ہیو ٹو ڈو انویسٹمنٹ آف 15 ملین ایٹ دا اینڈ آف 10th ایئر. کہ جب 10 سال گزر جائیں گے تو آپ نے 10ویں سال پھر 15 ملین کی آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی. یہ پروپوزل ہے. ٹھیک ہے, پہلی ہم نے کی ایٹ ٹائم t=0, یعنی آج ہم نے 45 ملین کی انویسٹمنٹ کی, اور ہم نے ٹینکس کے تھرو, واٹر ٹینک سے جو نیئر بائی ایریا میں ہیں وہاں سے پائپس کے تھرو ہم پانی لائیں. اسی پروپوزل میں ہمیں 10ویں سال میں پھر 15 ملین کی ہمیں انویسٹمنٹ کرنی ہوگی, اور جب یہ کام سارا پانی آ رہا ہوگا تو اس کی آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ جو ہے وہ 9.5 ملین ہے ایٹ دا اینڈ آف ایچ ایئر. ہر سال کے آخر میں آپ کو 9.5 ملین روپے بھی لگانے ہوں گے آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ کے. کہ مطلب اس سسٹم کو چلانے کے لیے آپ نے واٹر وہ لگائے ہوئے ہیں, پمپ لگائے ہوئے ہیں, الیکٹریسٹی آپ کی یوز ہو رہی ہے, ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. ٹھیک ہے, اور یہ پروجیکٹ بھی کتنے, 15 ایئرس. واٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹس کہ 15 ایئرس کا یہ بھی مطلب سلوشن ہے, اور یہ بھی جو ہے 15 ایئر کا ہی ہے. دونوں کی ٹائم لائن سیم ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دس پروپوزل گیوز اے نیئرلی بینیفٹ آف 14 ملین فار 15 ایئرس یونیفارملی. کہ ہر سال آپ کو 14 ملین روپیز بھی اس سے ملیں گے. فار ایگزامپل آپ پانی جو ہے وہ بیچ رہے ہو یا ایٹ اے سرٹن کاسٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے کہ ہر سال کے آخر میں آپ کو اتنے پیسے جو ہیں وہ بھی ملیں گے. اور جب 15 ایئرز گزر جائیں گے اینڈ آپ ختم کر رہے چیزوں کو, سیلویج ویلیو مینس کہ جب آپ چیزوں کو ختم کر کے آپ اپنی مشینری بھی بیچ رہے ہو, آپ اپنا پورا سسٹم بیچ رہے ہو. فار ایگزامپل میں ایکسکیویٹر لیتا ہوں, میں اس کو 1 سال 2 سال یوز کرتا ہوں, اس کی یوز کرنے سے اس کی کچھ ویلیو کم ہوئی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ جب میں اس کو بیچوں گا تو کچھ نہ کچھ اماؤنٹ وہ مجھے پھر بھی دے گا. وہ اماؤنٹ جو میرے پاس آتی ہے دیٹ از ایکچولی دا سیلویج ویلیو. ہم گاڑی خریدتے ہیں نا, ٹھیک ہے, ہم 0 میٹر گاڑی خریدتے ہیں, وہ مہنگی ہوتی ہے. وین وی سیل دیٹ تو وہ کاسٹ اس کی کچھ کم ہوئی ہوتی ہے, بٹ اسٹل اٹ گیوز یو سم منی. ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کسی اماؤنٹ پہ بکتی ہے, تو دیٹ اماؤنٹ از ایکچولی دا سیلویج ویلیو. تو وہ کہہ رہے ہیں جب 15 سال ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد بھی جب آپ اس کو ختم کرتے ہو سسٹم کو, تو اٹ ول گیٹ یو 29.8 ملین روپیز ایز ریٹرن. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس پلان اے ہے. اب پلان بی ہے کہ جی ہم لوگ خود ٹیوب ویلس لگاتے ہیں ریگی ماڈل ٹاؤن میں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے واٹر ٹیبل یونیفارم ہے, اگلے 15 سال تک واٹر ٹیبل کا ہمیں ایشو نہیں ہے, تو ہم اپنے جو ہیں خود ٹیوب ویل لگاتے ہیں. ہم پائپس کے تھرو اور نیئر بائی جو ہمارے پاس واٹر ٹینکس ہیں ان سے ہم پانی نہیں لیتے. ٹھیک, دس پلان ارجز فار این انیشیل انویسٹمنٹ آف 48 ملین. وہاں پہ آپ کو شروع میں انیشیل انویسٹمنٹ آپ نے کتنی کرنی تھی, 45 ملین. یہاں پہ آپ کی انیشیل انویسٹمنٹ کتنی ہے, 48 ملین. لیکن اس نے کہا ہے کہ نو انٹرمیڈیٹ انویسٹمنٹ فار نیکسٹ 15 ایئرس. کے بیچ میں آپ کو کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی 15 سال تک. حالانکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ 15 ملین کی ایٹ دا اینڈ آف 10 ایئر اور 10th ایئر آپ کو کرنی تھی انویسٹمنٹ. اس کیس میں آپ کو کہہ رہے کہ بیچ میں آپ کو نہیں کرنی. آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ ہیئر از 14.1 ملین, جبکہ وہاں پہ ہمارے پاس آپریشن اینڈ مینٹیننس کاسٹ جو تھی وہ 9.5 ملین تھی. ٹھیک ہے,
بینیفٹ یہاں پہ ہمارے پاس پر ایئر 15.5 ملین ہے اور وہاں پہ ایئرلی بینیفٹ جو ہے 14 ملین ہے، ٹھیک ہے. اور سیلویج ویلیو یہاں پہ 29.8 ملین ہے، اور جب یہاں پہ سیلویج ویلیو ہم دیکھتے ہیں تو 35 ملین ہے. سو ناؤ if I ask you which one is the best option, so how will you calculate it? Basically جو ابھی ہم چیزیں پڑھیں گے it will tell you کہ how you are going to calculate that which one is the best option, which option you should go for. ٹھیک ہے جی. اب یہ بڑی بڑی اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن جب ابھی ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ at the end of the lecture you'll be able to solve these and you'll be able to get to know that either you should go for plan A or you should go for plan B. ٹھیک ہے جی. So now coming towards the basics, اب ہم تھوڑا سا میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو کی طرف آہستہ آہستہ آنے لگ جاتے ہیں کہ اپنے انالیسس کے لیے ہم نے کیا کرنا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو نو از دا کیش فلو. ٹھیک ہے. کیش فلو اینڈ دین ویل سی واٹ اے کیش فلو ڈائیگرام از ایز ویل. وین منی ٹرانسفرز فرام ون اینڈ آف اے ٹرانزیکشن to its another end at a specific point of time, a cash flow event has occurred. جب بھی کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے، آپ نے اے ٹی ایم سے پیسے نکالے، اے ٹی ایم بینک سے پیسے جو ہے ایک اینڈ ہے یور بینک اینڈ اٹ از ٹرانسفرڈ ٹو اندر اینڈ دیٹ از آپ کے پاس پیسے آئے کسی بھی اسپیسیفک پوائنٹ آف ٹائم پہ. فار ایگزامپل ابھی میں نے پیسے نکالے تو بیسیکلی کیا ہوا ہے، a transaction has taken place اور ہم کہتے ہیں کہ a cash flow event has occurred, cash has flowed from one end to another end. ٹھیک. This is basically cash flow. Now cash flow, this can occur between any two organizations or individuals or an individual and an organization. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے. Then you have cash flow perspective or a viewpoint. کیش فلو میں پھر پرسپیکٹیوز ہیں یا ویو پوائنٹ ہے. وہ کیسے ہے؟ منی کین آئدر بی ٹیکن اور اٹ کین بی گیون. میں نے پیسے بینک سے نکالے، بینک سے پیسے گئے، ٹھیک ہے، دے ور گیون بائی دا بینک، بٹ میرے پاس پیسے آئے، آئی ٹک دیٹ منی. ٹھیک ہے. تو کیش فلو پرسپیکٹیو ہے، یہ ویو پوائنٹ ہے. بینک پوائنٹ آف ویو سے پیسے جو ہیں وہ گئے ہیں، اٹ از این آؤٹ فلو، پیسے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ میری پاکٹ میں پیسے آئے ہیں، آئی ٹک دیٹ منی، سو بیسیکلی ان فلو ہوا ہے میرے اینڈ پہ. تو میرے ویو پوائنٹ سے ان فلو ہوا ہے، مجھے پیسے آئے ہیں، جبکہ بینک پوائنٹ آف ویو سے آؤٹ فلو ہوا ہے، بینک سے پیسے باہر گئے ہیں، ان کے ویو پوائنٹ سے آؤٹ فلو ہوا ہے. ٹھیک ہے. وین اے منی از بینگ ٹیکن اٹ از نون ایز اے کیش ان فلو، جو میں نے ابھی آلریڈی بھی بتا دیا کہ پیسے میرے پاس آئے ہیں تو یہ کیش ان فلو ہے. جب میں بازار جا کے اس پیسے سے کوئی چیز لیتا ہوں، میری پاکٹ سے پیسے باہر جاتے ہیں، تو دیٹ ول بی نون ایز اے کیش آؤٹ فلو. وین منی از بینگ گیون ٹو ادرس اور اٹ از ٹیکن فرام یو، دین اٹ از نون ایز کیش آؤٹ فلو. سو اے ویو پوائنٹ از آلویز پریزنٹ فار اے منی ٹرانسفر اور اے منی ٹرانزیکشن بٹوین ٹو اینڈس. ٹھیک ہے جی. وین ون اینڈ از اے لینڈر that gives money, the other end is a borrower that takes money. So the borrower جو ہے inflow takes place here, lenders کے view point میں outflow takes place. ٹھیک ہے. because he is giving the money whereas the borrower is taking money. inflows میں آپ کے پاس کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ ریونیو. کوئی آپ کے پاس ریونیو مطلب جب آپ کوئی چیز انویسٹمنٹ کرتے ہو، آپ کو اس سے کوئی پیسے واپس مل رہے ہو، تو جو ریونیو آپ جنریٹ کرتے ہو دیٹ از یور انفلو، کیونکہ آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں. سیلویج ویلیو ہم نے کہا کہ جیسے میں گاڑی بیچتا ہوں تو اس کے پیسے میرے پاس آتے ہیں، تو دس از مائی انفلو. دین یو ہیو ریسیٹ آف لون پرنسپل. آپ نے لون کسی کو دیا تھا، اس پہ آپ واپس آپ کو پیسے لون ریپیمنٹ کر رہے، سو یہ بھی آپ کے پاس انفلو ہے. ریسیٹس فرام اسٹاکس اینڈ بانڈ سیلس. آپ کے پاس بانڈز ہیں، آپ نے سیل کیے، آپ کے اسٹاکس ہیں وہ اوپر گئے، سو بیسیکلی جو پیسے آ رہے ہیں دیٹ از آل انفلو. سیونگز انفلو ہیں، بینیفٹس فرام اے پروجیکٹ، یہ سارے کے سارے آپ کے پاس انفلوز ہیں. دین یو ہیو آؤٹ فلوز. آؤٹ فلوز میں کیا ہے؟ فرسٹ کاسٹ آف اے پروجیکٹ. جب آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہو یا کوئی بھی پروجیکٹ انیشیٹ کرتے ہو تو انسٹالیشن اینڈ ڈیلیوری چارجز جو ہیں دے آر یور آؤٹ فلوز.
آپریشن کاسٹ، کسی بھی چیز کو رننگ کاسٹ جو ہے، کسی بھی چیز کو چلانے کے لیے، آپریٹ کرنے کے لیے جو پیسے آپ کے لگ رہے ہیں، دیٹ از یور آپریٹنگ کاسٹ. دین یو ڈو پیریوڈک مینٹیننس اینڈ ری بلڈ کاسٹ. آپ کوئی مینٹیننس کر رہے ہو، کچھ ری بلڈ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. لون پہ آپ انٹرسٹ آپ کو دینا پڑ رہا ہے، یہ سب آپ کی جیب سے جا رہے ہیں، اور جو جو چیزیں بس ان شارٹ آپ کی جیب سے جا رہی ہیں، دے آل آر آؤٹ فلوز. ٹھیک ہے جی. ناؤ کمنگ ٹورڈز اے کیش فلو ڈائیگرام. ٹھیک ہے، ہم نے کیش فلو کا کہ جب ایک ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے اور ایک ان فلو ہو جاتا ہے، ایک آؤٹ فلو ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی کیش فلو ہیز ٹیکن پلیس. دیٹ کیش فلو وین گرافیکلی ریپرزینٹیڈ اٹ از نون ایز اے کیش فلو ڈائیگرام. ٹھیک ہے جی. کیش فلو ڈائیگرام آپ کے پاس ہوتی ہے جو آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. لیٹ می ایڈ آل دیز تھنگس. تو اب ہم کرتے ہیں کہ جی کیش فلو ڈائیگرام کیا ہوتا ہے. A cash flow diagram is simply a graphical representation of cash flows drawn on a time scale. You have this x-axis, ٹھیک ہے, and this is basically your time scale. ٹھیک ہے. year 0 year 0 کا مطلب ہے کہ ابھی ہم ابھی کی بات کریں. ٹھیک ہے. پھر ایک سال بعد year 1, year 2, year 3, year 4 and year 5. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ کیش فلو ڈائیگرام بناتے ہیں تو اس میں ایکس ایکسس پہ سب سے پہلے آپ اپنا ٹائم کا جو ایکسس ہے وہ ڈیفائن کرتے ہیں. آپ ٹائم 0 سے ہمیشہ شروع کریں گے کہ جی ابھی 0 کی بات ہے, ابھی 0 مینس پریزنٹ. ٹھیک ہے. اینڈ دین آفٹر 1 ایئر, جیسے ابھی آپ کا یہ سمر ہے تو ایک سال بعد اگلا سمر ہوگا. صحیح. سو وی آر پریزنٹلی ایٹ ٹائم ایکول ٹو 0 اینڈ نیکسٹ ایئر ایٹ 1. سملرلی 2, 3, 4, 5 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی. تو بگننگ آف ایئر 1 از 0, اینڈ آف ایئر 1 از 1. بگننگ آف ایئر 2, جو بگننگ آف ایئر 2 ہے یہ آپ کے پاس ایئر 2 ہوگا نا. لیٹ می شو یو. دس از گوئنگ ٹو بی یور ایئر 2. سو یہ جو ہے دس از دا بگننگ آف ایئر 2, ویئر ایز دس از دا اینڈ آف ایئر 2 اینڈ سو آن. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا کہہ رہے, ورٹیکل ایرو. کیش فلو ڈائیگرام گرافیکل ریپرزنٹیشن ہے جس میں ٹائم اسکیل آپ کے پاس ایکس ایکسس پہ ہوتا ہے. یہ ہمیں کلیئر ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ورٹیکل ایرو پوائنٹنگ اپ ول انڈیکیٹ پازیٹیو کیش فلو اور ان فلو. پازیٹیو کیش فلو اور ان فلو کیا ہوگا, ورٹیکل ایرو پوائنٹنگ اپ. یہاں پہ دیکھو پلس کا سائن نظر آ رہا ہے, پلس اٹ مینز ایڈنگ. ٹھیک ہے. ایڈنگ یہ ہے کہ پیسے آ رہے ہیں, ان فلو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ان فلو آؤٹ فلو میں کنفیوز نہیں ہونا. ان فلو جب پیسے ہمارے پاس آ رہے ہیں تو بات ہمیں لگتی ہے پازیٹیو اس سینس میں بھی کہ میرے جو پیسے ہیں وہ ایڈ ہو رہے ہیں, زیادہ ہو رہے ہیں کیونکہ میرے پاس پیسے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کہہ رہے کہ اگر آپ پازیٹیو ڈائریکشن میں اپورڈ ایک ورٹیکل ایرو, دس از اے ورٹیکل ایرو ہے, ورٹیکل ایرو, اف اٹ از پوائنٹنگ اپورڈ تو ہم کہتے ہیں کہ کیش ان فلو. کیش ان فلو ہمارے پاس پازیٹیو ہے اور ہمیشہ ورٹیکل ایرو اپورڈ. ٹھیک ہے. اور کیش آؤٹ فلو کو ہم ڈاؤنورڈ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور یہ نیگیٹو ہوگا. نیگیٹو ان دا سینس کہ ہماری جیب سے پیسے جو ہیں وہ جا رہے ہیں. میرے اکاؤنٹ سے میں نے پیسے نکالے تو میرے پاس فار ایگزامپل پہلے تھے 1 لاکھ روپیز. ٹھیک ہے. میں نے اس سے 10,000 روپیز نکالے مائنس. ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک ویسے مائنس کا سائن لگاتا ہوں تاکہ ہم کہیں آؤٹ فلو ہے. تو میں نے جب پیسے نکالے تو میں ایرو نیچے کی طرف کر رہا ہوں, پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں نیگیٹو ڈائریکشن میں, اور یہ مجھے شو کر رہا ہے کہ کیش آؤٹ فلو ہے. میرے پاس پیسے نہیں آ رہے, میرے جیب سے جا رہے ہیں. ٹھیک. سو دس از این آؤٹ فلو. کیش فلو, اچھا یہ کہہ رہے کہ ورٹیکل ایرو پوائنٹنگ اپ ول انڈیکیٹ اے پازیٹیو کیش فلو اور ان فلو. کنورسلی این ایرو پوائنٹنگ ڈاؤن ول انڈیکیٹ اے نیگیٹو کیش فلو اور آؤٹ فلو. یہ نیچے کی طرف ہے اور ڈاؤنورڈ پوائنٹ کر رہا ہے تو یہ ہمیں نیگیٹو کیش فلو یا آؤٹ فلو ہمیں شو کر رہے ہیں. یہاں پہ اس نے لکھو ہے کہ کیش آؤٹ فلو ایٹ دا اینڈ آف ایئر 2. ٹھیک. کیش ان فلو ایٹ دا اینڈ آف ایئر 1, کیونکہ یہ ایئر 1 ہے اور یہ ایئر 2 ہے. یہ ہمارے پاس اوپر ہے پازیٹیو ہے تو یہ ہمارے پاس ان فلو ہے. یہ ہمارے پاس نیچے ہے نیگیٹو ہے تو یہ ہمارے پاس آؤٹ فلو ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے.
A cash flow diagram is always based on a specific viewpoint either of a lender or a borrower. ہمیشہ ایک ویو پوائنٹ سے ہوتی ہے کہ یا تو پیسے آ رہے ہوتے ہیں یا جا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. ایروز مسٹ بی ریورسڈ وین دا ویو پوائنٹ از چینجڈ, کہ جب میرا پرسپیکٹو تھا کہ پیسے مجھے آ رہے ہیں تو میرا ایرو اپورڈ ہے, ٹھیک ہے, کیش انفلو ہو رہا ہے, میں نے بینک سے پیسے نکالے. بینک والا جب اسی کو دیکھ رہا ہے تو وہ کہہ رہے یار میرے تو پیسے جا رہے ہیں, تو جب اس کی جیب سے پیسے جا رہے ہیں تو یہ ایرو نیچے کی طرف ہوگا. ادھر تو نیچے اس لیے میں ادھر شو کروں کیونکہ یہ بنا ہوا ہے, لیکن اگر ہم بینک کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ یہیں پہ اس کو شو کرے گا, کیونکہ جس وقت میں نے پیسے نکالے تو میرے لیے تو انفلو اوپر ہے, لیکن اسی ٹائم پہ بینک کے لیے آؤٹ فلو کیا ہے, ڈاؤن ورڈ ہے, ٹھیک ہے. آگے جب ایگزامپلس دیکھیں گے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی, پر اتنا تھوڑا سا کانسیپٹ بس رکھو کہ upward arrow is positive and it is inflow, downward arrow is negative and it is outflow. بس ابھی کے لیے یہ یاد رکھو. Arrows must be reversed when the viewpoint is changed, ہم نے دیکھ لی یہ بات. Time interval must be equal, یہاں پہ جو ٹائم انٹرول ہے یہ ایکول ہونے چاہیے.